अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, मैं इस वीलॉग में एक और फैब्रिकेटेड और मौजू और गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ जो ये बताती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया that verily Allah loves to see his servant tired and exhausted in his quest for halal things। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को अच्छा लगता है कि जब उसका बंदा थके हाल और एकदम परेशान हाल जो है वो हलाल चीज़ों की खोज में लगा रहता है। तो इसको अबू मंसूर अल दाइलमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है और ये एक मुहद्दिस हैं, हाफिज़ हैं, और इसको इमाम दार अल कुतनी ने मौजू कहा है, गढ़ी हुई हदीस कहा है। अब लोग ये कहते हैं कि किताब में ये गढ़ी हुई हदीस क्यों लिख दी? भाई, गढ़ी हुई हदीस इसलिए लिखी ताकि इमाम जो है वो हदीस की वो किताब में लिख दे और फिर उसके आगे ये लिख दे कि ये गढ़ी हुई हदीस है, ताकि ये फितना आगे ना बढ़े। क्योंकि जितना आगे जाएगा तो उतनी लंबी सनद होती जाएगी, फिर आपको जो है हदीस की सेहत जज करने में प्रॉब्लम होगी। हम जो है वो बुखारी को क्यों मानते हैं? इमाम बुखारी ने किताब लिख दी, वो आज से लिखी है 1300 साल पहले या 1200 साल पहले, लेकिन हम उसे ऑथेंटिक इसलिए मानते हैं क्योंकि अब हमें इमाम बुखारी से लेके हम तक कोई उसमें सनद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है जो बैरूत में मौजूद है, लेबनान में, तो वहाँ से वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ है। अब हमें जो सनद देखनी होगी वो इमाम बुखारी से लेके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देखनी होगी, और उसी के बेसिस पर हम सही हदीस, मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हदीस तो हदीस होती है, ज़ईफ़ हो या सही हो या मौजू हो, जो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। किताब में भी जो लिखा है उसको हम वेरीफाई करेंगे, और इमाम बुखारी पर हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और जो इमाम बुखारी जो कह रहे हैं वो इसलिए ऑथेंटिक मानी जाती है क्योंकि उस पर उम्मत का इजमा है, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी किसी गलत बात पर मुत्तफिक नहीं होगी। तो इसलिए जो जैसे सुन्नी तो मानते ही हैं सारे, उसको सही मानते हैं, शिया भी मानते हैं। वो बात अलग है कि वो अपनी किताबों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन वो इसको वो नहीं मानते कि डिस्कार्डेड नहीं मानते हैं। तो यही है कि इस हदीस को जो है वो इमाम दार अल कुतनी ने कहा है कि ये गढ़ी हुई है। और गढ़ी हुई क्यों ना हो? क्योंकि कोई भी हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ नहीं जा सकती, और अगर सही हदीस भी हो और वो कुरान के खिलाफ जाती है तो उसको सही नहीं माना जाएगा। और ये एक ऑक्सीमोरॉन है कि ऑक्सीमोरॉन ये है कि कभी के ये तो कह देते हैं कि सही हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ अगर जाए तो उसे नहीं मानो, लेकिन जो अगर कोई सही हदीस होगी वो कभी कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकती, और जो कुरान के खिलाफ जा रही है वो सही हदीस नहीं है। उसका फिर से इंट्रोस्पेक्शन होगा, उसका फिर से जो मतन देखा जाएगा, उसका फिर से जो रावी और तुरुक देखे जाएंगे कि ये वाकई में सही है या नहीं है। क्योंकि कुरान के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता, चाहे वो सही हदीस हो, चाहे इमाम हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। कुरान मजीद में कोई भी वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है कुरान मजीद को कॉन्ट्रडिक्ट करने की या कुरान मजीद के खिलाफ जाने की। क्योंकि जो कुरान मजीद के खिलाफ जाएगा उसके एक नुक्ते के भी खिलाफ जाएगा तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। हदीस में तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो है सही नहीं हो तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि साहब मैं हदीस ही नहीं मानूंगा,
تو پھر آپ کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے، اور جو ہے وہ اس کی بات جو ہے پھر سے ری پونڈر کی جائے، تو یہ تو مانا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں مانا جا سکتا کہ نہیں صاحب میں حدیث ہی نہیں مانوں گا. تو بالکل ایسے ہی ہے، قرآن کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، اللہ وانٹس فار یو ایز اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ فار یو ہارڈ شپ. تو اردو میں کہیں گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس لیے اگر کوئی انسان حلال کام کے لیے بھی لگا ہوا ہے تو اس کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جو وہ آسانی سے کر سکے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے سپوز جیسے فیملی کو اپنی پروکیور کرنے کا وہ اور اس کو جو کفالت کا جو اس کا ذمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری جان لگا دے اور پورے اپنا جو ہے وہ ایمان لگا دے، برباد ہو جائے وہ. اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایک لوور سوشل اکانومی کے اسٹیٹا کا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنے جو اس کے ریسورسز ہیں اس کے حساب سے ہی اپنی فیملی کا کفالت کرے. یہ نہیں کہ وہ اپنی فیملی کو، مطلب وہ اس کی نوکری تو ہے 25,000 کی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے فیملی کی کفالت جو ایسا کروں کہ جو 25 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے کی پر منتھ کی انکم کی برابر جو ہے فیملی کی کفالت کروں. تو اس میں وجہ سے کیا ہوگا، وہ جو ہے تھک جائے گا، اور تھک جائے گا. جب وہ تھک جائے گا اور جب وہ اپنے ایم کو جب پہنچ نہیں پائے گا تو پھر اس کے پیچھے لگے گا شیطان. اور شیطان کیا کرے گا، شیطان سب سے پہلے اس کو ڈالے گا کہ ہتاشا میں، ڈیسپیئر، کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، میں تو کچھ کر نہیں پا رہا ہوں. اور جب ڈیسپیئر ہوگا تو پھر کیا کرے گا، تو پھر اس کے اندر وسوسے وہ ڈالے گا، اور وسوسے ڈالے گا تو پھر وہ حرام کی طرف مرتکب ہوگا، پھر وہ حرام کی طرف جائے گا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو پلیس یو ان اینی ڈیفیکلٹی بٹ ہی وانٹس ٹو پیوریفائی یو اینڈ ٹو کمپلیٹ ہز فیورز اپون یو دیٹ یو may be thankful to him. تو اللہ تعالیٰ پھر مزید فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ اور اس کے جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ حلال کے طریف وہ کام کرے، لیکن وہ کام اتنا ہی کرے، اچھے کی کوشش کرے، لیکن یہ اتنا ہی وہ کام کرے جس میں وہ اس کے لائق ہو، جتنا اس کی طاقت جو ہے وہ الاؤ کرتی ہو. اور یہ بالکل تقویٰ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک دم پریشانی میں ڈال دے، اور اس کے گھر والے، وہ خود اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. یہ نہیں کہ وہ ہر چیز پہ قدغن، ہر چیز پہ ہر چیز یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہر چیز پہ وہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے جینا جو ہے وہ مشکل کر دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا خود بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کو بتانے کے چکر میں اپنی وہ حالت خراب نہ کر لے، اپنا کام دھام چھوڑ کے، سب چیز چھوڑ کے وہ جو ہے وہ دوسرے کو بتانے میں لگ جائے. اور اس سے کیا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو اس کی تھکان آئے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہتاش ہو جائے گا، وہ اس کو ڈیسپیئر ہو جائے گا وہ. اور اس کے بعد کیا کرے گا، وہ پھر دین سے ہی متنفر ہو جائے گا کہ یار یہ مطلب میرے سے تو ہو ہی نہیں رہا، یہ کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے کیا ہوگا، وہ پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے گا. اور اگر یہ چیز زیادہ ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ اسلام ہی چھوڑ دے، دین ہی چھوڑ دے. تو اس لیے اتنا کرنا چاہیے کہ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے، جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے ریسورسز ہیں، ریسورسز سے زیادہ تو آپ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، بغیر ریسورسز اور طاقت کے حساب سے ہی اپنا کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے مرغی کو ایک دن میں ہی سارے اس کے انڈے نکال لو، نہیں، پھر تو مرغی بچے گی نہیں. آپ ہلکے ہلکے کریں، ہلکے ہلکے لوگوں کو بتائیں، ہلکے ہلکے اپنا جو ہے وہ کام کریں، ہلکے ہلکے جو ہے دین کی طرف رہیں، لیکن جو آپ کی طاقت ہے اس سے کم نہیں.
جو چیز آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے اتنا ہی کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرام کام کے، حرام کی تو استطاعت کسی کو بھی اللہ نے نہیں دی ہے، تو حرام کام تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. حرام کام سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی طاقت نہیں لگانی ہے. طاقت لگانی ہے کس میں؟ حلال کی طرف جانے کے لیے، اور اسی میں طاقت لگتی ہے. تو آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کے پاس طاقت ہو، جتنے آپ کے ریسورسز ہو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا facilitate things in regard to religion for the people and do not make things difficult. Give them glad tidings and do not drive them away from Islam. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دین کے لیے مائل کرو اور ان کے لیے پریشانیاں کھڑی نہ کرو، اور ان کو دین کو ایسے بتاؤ کہ دین جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور ان کو جو ہے خوشخبریاں دو، اور ان کو دین سے متنفر نہ کرو. ان کو ایسی باتیں نہ بتاؤ کہ وہ دین سے ہی متنفر ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ ہم دین تو کر ہی نہیں سکتے، بھئی یہ تو اتنا مشکل ہے. ہاں نو ڈاؤٹ حرام سے بچنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ایسا آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین پہ چلنا آسان ہے. ایک بار آپ دین پہ آ جائیں گے تو پھر آپ جب حرام کام سے بچیں گے تو پھر آپ کو دین پہ چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ اکثر جو ریلیجیس طبقہ ہے جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سنت کو فرض بتاتے ہیں. اب جیسے یہ بتایا ہوا ہے کہ بغیر سنت کے جو ہے فرض نماز نہیں ہوتی، بغیر تراویح کے روزہ نہیں ہوتا. تو جو سنت چیزیں ہیں اس کو فرض بنا لینا، اور دوسرا مکروہ کو حرام بنا لینا. بھئی ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیسٹیبل ہے، جیسے عیسائیوں کا طریقہ ہے یا کچھ ہے، وہ ایسا نہیں ہے ہر چیز حرام ہے. حرام ایک چیز مکروہ ہے، مکروہ کو حرام بنا لینا. ایک چیز ڈیٹیسٹیبل ہے، ڈیٹیسٹیبل کو حرام بنا لینا. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ سنت کو فرض بنا لیا اور مکروہ کو حرام بنا لیا. کیونکہ اسلام پر چلنا اور دین اللہ کے راستے پہ چلنا میں یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اتنا بچا جائے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. جیسے کہ سود ہے. سود آپ بینک سے لون نہیں لیجئے، گاڑیوں کا لون نہیں لیجئے، انشورنس نہیں کروائیے، پرووائڈڈ آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا پھر ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامک بینکنگ نہیں ہے، تو آپ انشورنس بالکل نہ لیں، اور گھر کے لون نہ لیں. تو یہ آپ کے اندر بالکل استطاعت ہے. آپ جو ہے وہ کیوں لے رہے ہیں گھر؟ بھئی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ گھر نہ لیجئے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اپنا جو ہے اتنا بڑا بزنس نہیں کھڑا کریے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں بنائیے. آپ جو ہے وہ چھوٹی چیز میں آپ وہ کریے، ارتفاع کریے اور اس میں ہی صبر کریے. اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو بڑا بھی دے گا. اور جو اس چیز کو آپ دیکھ کے، جس لوگوں کو آپ ایپ کر کے اور جس لوگوں کی آپ شریکی کر کے جو آپ یہ بناتے ہیں کہ بھئی میرا اتنا ہاسپٹل ہونا چاہیے یا میرا اتنا بزنس ہونا چاہیے، بھئی آپ ان کو بھی تو دیکھیے وہ انہوں نے اپنے پیچھے کتنا انہوں نے محنت کی ہے، کتنے ان کے 25 سال 30 سال 35 سال لگے ہوئے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے صرف محنت ہی کی ہو، انہوں نے کوئی ہو سکتا ہے کہ حرام کام کیا ہو جو آپ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اتنا ہی کیجئے جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں اور جتنا آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر آدمی کی اپنی ایبلٹی جو ہے ایک سی نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی کام جو ہے نہ کر پاؤں لیکن آپ وہ کام کر سکیں. تو ہر انسان کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم بھلا دو اور یہ سب کر دو. نہیں، لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، صرف چیز دین ہے. لیکن دین پر بھی ایسے چلنا ہے کہ جس کی حساب سے آپ کو دنیا میں جو کام کریں اس کا آپ کو اجر ملے، اس کا آپ کو ثواب ملے. نہ کہ یہ ہے کہ آپ کو دین ایک جو ہے بوجھ لگنے لگے. میں آپ کو اپنی ایک نارمل ایک انسان کی وہ بتاتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قربانی کا جب گوشت کھاتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ سال میں ایک بار ملتا ہے. اس لیول کی بکرے، اس لیول کے جانور جو ہیں وہ ذبح ہوتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر یہی گوشت ہم آپ کو روز دینے لگے تو ایک ہفتے کے بعد آپ نہیں کھائیں گے.
تو بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی دین کا بھی ہے. دین کو جب آپ اوور برڈن کریں گے اپنے اوپر، آپ جب اس کو شو آف کرنے کی کوشش کریں گے اس سے، تو پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر وہ بوجھ لگنے لگے گا. اور پھر جب بوجھ لگنے لگے گا اور اگر آپ شو آف کریں گے تو اس میں جو ہے انسنسیریٹی آئے گی. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وین ایور، اور انفیکٹ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وین ایور Allah's apostle was given the choice of one of the two matters, he would always choose the easier of the two, as long as it was not haram to do so. But if it was sinful, he would not approach it. تو اس میں بھی ہے کہ آپ کو اگر دو چیزیں دی جا رہی ہیں، دو آپشن دیے جا رہی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو ایزیئر آپشن ہوتا تھا اس کو چنتے تھے، کیونکہ ایزیئر آپشن چننے میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس پہ زیادہ برڈن نہیں پڑتا ہے اور اس کو ثواب پورا ملتا ہے. تو ایزیئر آپشن ہمیشہ چننا چاہیے. اور جہاں تک یہ ہے حرام کی بات، تو حرام تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. حرام سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حرام سے بچنے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے. جو آج کل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی بغیر لون کے کام نہیں چل سکتا. بھئی آپ کو کس نے بولا تھا فیکٹری کھولنے کے لیے یا اسپتال کھولنے کے لیے؟ آپ ایک کلینک سے کام چلاتے، آپ کسی کیا نوکری کر لیتے، آپ فری لانسنگ کرتے. آپ کو کس نے بولا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے یا انجینئر بنایا ہے یا ایڈوکیٹ بنایا ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آپ آکوپیشن میں ہے. بھئی آپ کو کھانا کھانے کا اتنا تو استطاعت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کھانا کھانے کے آپ کی استطاعت ہے کہ آپ حلال کھانا کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ حلال کھانا نہیں کھا سکتے ہیں پھر تو اللہ ہی مالک ہے آپ کا. تو اس لیے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو آسانی سے ہو جائے. اور آج کل ہمارے جو بیچ میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تقوی کا ہیضہ، میں تو اس کو تقوی کا ہیضہ کہتا ہوں، کہ ان کو تقوی کا اتنا ہیضہ ہوتا ہے کہ جو نارمل چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے. کوئی جو ہے وہ فلاں چیز نہیں پیتا، کوئی فلاں کام نہیں کرتا، کوئی فلاں جو ہے کپڑے نہیں پہنتا. ارے پینٹ شرٹ پہننا حرام تھوڑی ہے، ٹائی لگانا کوئی حرام تھوڑی ہے، کافی چائے پینا کوئی حرام تھوڑی ہے. بھئی آپ کی اگر چوائس نہیں ہے آپ نہ پئیں. آپ کو اور آئس کریمس مل رہی ہیں، یہ مل رہی ہیں، اگر آپ اس میں کوئی حرام اشیاء، حرام اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے تو اس میں وہ حرام تھوڑی ہے. بھئی یہ سب چیزیں تو آپ نے اوپر اپنے خود لازم کر لی ہیں، اور کچھ دن کے بعد آپ اس سے تھک جائیں گے، آپ اوب جائیں گے اپنے آپ سے ہی. اور جب اپنے آپ سے اوب جائیں گے پھر شیطان جائے گا آپ کو پکڑے گا، پھر شیطان ڈالے گا آپ کے وسوسے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو مرتد بھی کر دے. اور پھر بدنام کون ہوگا؟ بدنام ہوگا دین. بدنام دین اس لیے ہوگا کہ پھر دوسرے لوگ جو غیر مذہب ہیں، جو اور یا پھر جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ یہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ارے دیکھو فلاں شخص بہت نماز پڑھتا تھا، دیکھو اس کے حال دیکھو اب کیا ہے. اس سے بہتر تو ہم ہیں کہ ہم تو بے نمازی تھے. ہم تو روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ تو روزہ رکھتا تھا، وہ تو تہجد گزار تھا، وہ تو نفلی روزے بھی رکھتا تھا، اب دیکھو اس کا حال کیا ہے. تو دین کو اپنے اوپر اتنا زیادہ غالب نہ کریں کہ آپ اس سے اکتا جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل صحیح معلوم ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اوور برڈن نہیں کرے گا. جتنا آپ کی نفس کی طاقت ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے شاکلہ بنائی ہے، اپنے آپ کے سرکمسٹانسز بنائے ہیں، اسی حساب سے آپ کو چلنا ہے. جو آپ کے اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے حساب سے آپ چلیں، اور اسی ریسورسز کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ دین پر چلنے کی ٹو دی بیسٹ آف یور ایبلٹی وداؤٹ اوور برڈننگ یور سیلف. اوور برڈننگ جو ہے وہ نماز چھوڑنا نہیں ہے. اوور برڈننگ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ 17 رکعتیں جو ہے عشاء کی پڑھ رہے ہیں، یہ اوور برڈننگ ہو سکتی ہے. آپ 4 رکعت اوور برڈننگ کہیں سے بھی نہیں ہے. 4 رکعت کا تو آپ سے حساب ہوگا، لیکن اوور برڈننگ کب ہو جائے گی؟ جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو آپریشن لگا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ 17 رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟
17 रकते पढ़ने नहीं पढ़ पाते हैं, तो यह है कि वो 4 फर्ज भी छोड़ देते हैं। तो दिस इज द ओवरबर्डनिंग, दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ। बिल्कुल 17 रकते पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन वो आप तब पढ़ें जब यू आर फ्री, आप आराम से खुशू के साथ जो है वो आप 17 रकते पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है अपनी रकते जो हैं वो 4 ही पढ़ें, 4 फर्ज पढ़ें, और या फिर उससे कभी कम टाइम है तो आप अपनी नमाज़ें जमा कर लें। लेकिन यही फ़र्क है कि हराम की तरफ जाना नहीं है और हलाल उतना करना है जितना आपको ताकत है, जितना आपके रिसोर्सेज है। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मा लना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।